बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम इल्म और दानिश में। हमारे साथ सैयद सरफराज शाह साहब मौजूद हैं, हमेशा की तरह, जो दानिश और इल्म के मोती बखेरते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें गाइड करते हैं रूहानी मसाइल के हवाले से, इल्मी मसाइल के हवाले से। शाह साहब, वक्त बड़ा मुश्किल इस वक्त चल रहा है और उसी वक्त के हवाले से लोग ये बात करते हैं कि कहीं रब ताला हमसे नाराज़ तो नहीं हो गया। अगर कौमों को देखा जाए, कुरान मजीद में भी बार बार ज़िक्र आता है जो उन कौमों का जिन्होंने नाफरमानी की, कौम लूत की बात आती है, उन पे अज़ाब नाज़िल हुआ, इसी दुनिया में हुआ, इसी दुनिया के अमाल की वजह से हुआ। फ़िरौन की मिसाल ली जाए, उसके साथ जो बहुत से लोगों का हश्र हुआ, वो भी इसी दुनिया में उनके अमाल की वजह से हुआ। तो ऐसा महसूस होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलतियाँ कर दी हैं इस दुनिया में, जिसकी बुनियाद के ऊपर इस वक्त अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रऊफ़ साहब, इसमें दो तीन मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाएंगी सामने। जहाँ तक रब ताला की तरफ से अज़ाब की बात है, हम इस लिहाज से इंतहाई खुश नसीब उम्मत हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहलाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हम अज़ाब से बचे हुए हैं। वरना हकीकत ये है कि जिस तरह के हमारे अमाल हैं तो कभी के फंस गए होते, लेकिन ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकत है कि हम महफूज हैं अभी तक। इंसान सरकशी पे उतरा हुआ है और फितरत के साथ फिडल करता है, जिसकी वजह से फिर मुख्तलिफ किस्म की ऐसे बड़े बड़े अज़ाब में फंस जाता है। एक पहलू तो इसका ये है। दूसरा पहलू ये है कि जब आप स्टूडेंट थे तो इकनॉमिक्स के शुरू के अस्बाक जो हैं उनमें से एक सबक हम ये पढ़ते थे कि कुदरत खुद ज़मीन और आबादी, ज़मीन के वसाइल और आबादी, इसका तनासुब मेंटेन करती है और उस तनासुब को मेंटेन इस तरह से किया जाता है कि जब आबादी तेज़ी से बढ़ जाए और वसाइल से बाहर होने लगे तो फिर कुदरती आफात, तूफ़ान हैं, ज़लज़ले हैं, आग है, कुदरती आफात आती हैं और उसके साथ साथ इंसान के हाथों कुछ ऐसे कारनामे, ये मैं इसको अच्छी सेंस में नहीं कह रहा, बुरी सेंस में अर्ज़ कर रहा हूँ, जैसे जंग है, वबाएँ भी उसी का हिस्सा हैं जो कुदरत की तरफ से हो जाता है। तो उससे वसाइल में और आबादी में एक तनासुब बरकरार रखती है फितरत। अब ये देखिए कि जंगल की आग से हम सभी लोग बड़े खौफज़दा भी होते हैं और उससे तंग भी होते हैं, लेकिन ये कुदरत का अपना एक तरीका है कि जिस जंगल में कुदरती तौर पे आग भड़कती है वो जल के राख हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो वहीं से फिर नया जंगल उगता है वो पहले से ज़्यादा घना और पहले से ज़्यादा शादाब होता है। तो ये कुदरत के कुछ अपने मयर्स भी हैं। जहाँ तक हमारी बात है, हम बहुत खुश नसीब हैं। अभी आप देख लीजिए कि आपके मशरक़ में क्या हो रहा है। वहाँ की जो पर मिलियन हिट रेट है वायरस का, वो हमसे कोई 300 गुना ज़्यादा है। गरचे ये कहा जा सकता है कि उनकी आबादी ज़्यादा है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो हमसे सिर्फ पाँच गुना ज़्यादा हैं। जी। लेकिन वहाँ पे वायरस का हिट रेट हमसे 300 गुना ज़्यादा है।
مغرب میں بھی حالات کچھ عرصہ پہلے تک خاصے دگرگون تھے. ہم پر اللہ کی خاص عنایت ہے کہ ہم اس سے بچے ہوئے ہیں, لیکن اس سے یہ نہیں ہمیں کانفیڈنس لے لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے اعمال پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے. یقینی طور پہ ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے اور حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال سنت کے عین مطابق ڈھل جائیں. جبکہ اگر ہم ذرا سا بھی غور کریں گے تو ایک عجیب سی چیز دکھائی دیتی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دین کے بارے میں اویئرنیس پہلے سے بہت ہو گئی, اور اچھی چیز ہے, ہمارے پاس معلومات ہونی چاہیے. جی جی. لیکن اس کی دوسری سائڈ کچھ زیادہ انکریجنگ نہیں ہے. کہ دین پر عمل اتنا ہی کم ہوتا جا رہا ہے ہمارا. ایک خوفناک ٹرینڈ جو جس نے جنم لیا وہ یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہوئے کبھی محتاط نہیں رہتے اس بات میں کہ ہماری اس بات کا اثر کسی اور انسان پر کیا آئے گا. اس کی پگڑی اچھل جائے گی, اس کے دل کو تکلیف ہوگی, ہرٹ ہوگا, وہ اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا. ہم بے دھڑک بے دریغ بات کر جاتے ہیں, جبکہ بحیثیت مسلمان یہ سبق ہمیں ازبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جس کے ہاتھ یا زبان سے دوسرے مسلمان کو ایذا پہنچے. جی. یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, لفظی ترجمہ نہیں ہے. ہمیں اپنی اعمال پر یقینی طور پر نظر ثانی کر لینی چاہیے کہ اللہ ہم پر مزید مہربان ہو جائے, اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہم شمار ہونے لگے اور رب تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر پہلے سے کہیں زیادہ برسنا شروع ہو جائے. بالکل صحیح ہے. یہ کچھ سوال لوگوں کے ہیں, میرے خیال میں اگر آپ اجازت دیجیے تو میں مطلب حوالے سے کر لوں. وہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں فقیری کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, کتابیں بھی آپ کی جو ہے ان کے ٹائٹل فقیر کے حوالے سے ہیں. تو یہ فقیر لکھنا کو خاص وجہ ہے, اور پھر یہ کہ اسلام کو عملی طور پر اپنانا ہی کیا فقیری ہے؟ دیکھیے, یہ لفظ فقیر جو ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ما سوائے اس کے کہ ادب میں بھی, لٹریچر میں ازراہ انکسار یہ آپ کو جگہ جگہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ اس عاجز کی, اس فقیر کی, یہ ایک اظہار ہے انکساری کا. لیکن اس میں میری یہ انٹینشن بالکل نہیں تھی. میں اتنا اچھا انسان نہیں ہوں کہ ایسی انکساری سے کام لے لوں. وہ تو مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ کتاب کمپائل ہوئی ہے, لکھی نہیں گئی تھی, کمپائل کی گئی تھی, تو اس کا نام مجھے نہیں مل رہا تھا کہیں سے. تو چونکہ اپنے بارے میں تو مجھے اچھی طرح معلوم ہے, میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, تو میں نے بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی کنسلٹ کیا, لیکن وہ کچھ وہاں سے کوئی سجیشن آئی نہیں. تو ہمارے ٹی وی, فلم, ڈرامے کے ایک بہت بڑا نام ہے شجاعت ہاشمی صاحب. یہ تشریف لائے ہوئے تھے میرے پاس اور مجھے یہ کہنے لگے کہ شاہ صاحب میں سوچ رہا ہوں کہ کالم لکھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے. تو اس
سلسلے کا نام میں نے کہے فقیر رکھا ہے. اچھا. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے یہ کالم کب سے شروع کریں گے؟ کہ نہیں ابھی تو سوچ رہا ہوں، وقت لگے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ شجاعت ہاشمی صاحب، یہ نام بڑا خوبصورت ہے آپ کے سلسلے کا، کہے فقیر. مجھے اپنی کتاب کا نام نہیں مل رہا تھا. ایک دم سے اس نے کلک کیا ہے دماغ میں. اگر آپ مہربانی فرمائیں تو یہ نام مجھے عطا فرما دیجیے آپ. وہ بھلے آدمی ہیں، کھلے دل کے ہیں، بڑے دل کے ہیں. انہوں نے ایک لمحہ نہیں لیا، انہوں نے کہا جی آپ لے لیجیے، آج سے آپ کا ہو گیا. تو یوں اس کتاب کا نام کہے فقیر لکھ لیا گیا. جب یہ شائع ہوئی ہے تو تیسرے دن اس کا دوسرا ایڈیشن پرنٹ کرنا پڑ گیا پبلشر کو. ایک ہفتے کے اندر اندر اس کے 4 ایڈیشن پرنٹ ہو گئے تھے. جی جی. تو پبلشر صاحب نے مجھے یہ فرمایا کہ یہ نام بہت کلک کیا ہے، تو آئندہ جتنی آپ کی کتابیں آ رہی ہیں ان سب کے نام کے ساتھ فقیر لگا دیں. تو اس وقت میں ایگری کر گیا بغیر کوئی سوچے سمجھے. لیکن بعد میں پتہ یہ لگا کہ جب ہر نئی آنے والی کتاب کے نام کو تلاش کرنے میں کیا دقت پیش آ رہی ہے کہ ہر کتاب کے نام میں اینڈ پر فقیر آئے. تو اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے، اور اس کا تمام تک کریڈٹ جناب شجاعت ہاشمی صاحب کا ہے. نام انہوں نے سوچا تھا اور یہ مہربانی فرمائی تھی کہ نام مجھے عطا فرما دیا تھا انہوں نے. ٹھیک، اگر آپ اجازت دیں ایک چھوٹی سی بریک لے لیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. روایتی بریک کے بعد شاہ صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ابھی میں ان سے بات کر رہا تھا فقیر لفظ جو استعمال کیا کتابوں میں، اور پھر اپنی ذات کے حوالے سے بھی، اور اس سے لوگوں نے یہ مطلب لینا شروع کیے کہ فقیری کا خاص طرز عمل کوئی ہے جس کو اپنانا چاہیے، اور جس کے بارے میں وہ بار بار سوال آپ پوچھتے ہیں کہ فقیری کیا ہے، کیا اسلام کو اپنانا ہی اصل فقیری ہے، کیا اس کے پر عمل کرنا ہی اصل فقیری ہے. اس حوالے سے بار بار لوگوں کی بات آتی ہے کہ فقیری، درویشی. لیکن ہم یہاں پہ درویشی کا لفظ معنی بھی وہی آ جائیں گے جب آپ کی اس میں بات آئے گی. اچھا، ایک سوال یہ ہے شاہ صاحب یہاں پہ، اور وہ یہ ہے کہ اس رنگ و بو میں اس وقت جس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہم لوگ مصروف ہیں، مشغول ہیں، اور اس میں آدمی بار بار اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ حاصل جدوجہد کیا ہے، میں کس طرف کو جا رہا ہوں، اور میرے جو تمام امور ہیں یہ مجھے کس طرف لے کے جا رہے ہیں. جب آپ طرح کے لوگوں کی بات سنتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ میں سب غلط ہوں، میرے تمام کام جو ہیں وہ غلط ہیں، مجھے کسی اور طرح کی بات کرنی چاہیے، مجھے کچھ اور پڑھنا چاہیے، کچھ اور طرح کی چیزیں دیکھنی چاہیے. اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے. دیکھیے، اسلام میں فقیری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو اتنا پیارا دین ہے جی جی کہ یہ انسان کو آزادی دیتا ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے اپنی زندگی گزارے. صرف ایک پیرامیٹر سیٹ ہے اس کا، اس کی حدود مقرر ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو پوری آزادی حاصل ہے کہ جیسی چاہے زندگی گزار لیجیے. اسلام میں بہتر زندگی کے لیے جدوجہد پہ کوئی قدغن نہیں ہے. اسلام میں وسائل کو بڑھانے کی جدوجہد پر کوئی پابندی نہیں ہے. وہ ایک حدود مقرر ہیں کہ ہم اس میں ایلبو کا استعمال نہ کریں، ہم کسی کا حق نہ مار لیں. ایسی حدود مقرر ہیں، اس کے اندر رہ کے کھلی چھٹی ہے، آزادی ہے کہ جیسی. اور پھر اللہ نے اگر آپ پر نعمتیں وسیع کی ہیں تو آپ کے ظاہر سے ان نعمتوں کا اظہار بھی ہونا چاہیے. یہ اسلام فقیری
کو، بلکہ جس سینس میں ہم فقیری کہہ رہے ہیں کہ تارک الدنیا ہو جائے، اس کو کنڈیم کیا ہے اسلام نے، اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. اسلام کے اندر تو جو آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں ان کی ذمہ داریاں، اس کے لیے ہم آنسریبل ہیں. ٹھیک. میں اس کے لیے پوری طرح اللہ کے حضور آنسریبل ہوں کہ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہے. میں نے اپنی فیملی کو ایک ریزنیبل لائف دینے میں کیا جدوجہد کی ہے. میں ان کی حقوق کی ادائیگی سے بھاگتا تو نہیں رہا، مجھے اس کا جواب دینا ہے رب کو. تو تارک الدنیا ہونے کا کوئی کانسیپٹ نہیں اسلام میں. ہمارے لیے سب سے بڑے روشنی کا مینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور دنیاوی زندگی بھی گزاری ہے، بھرپور دینی زندگی بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کون سا ایسا پہلو ہے جس میں ایکسل نہیں کیا ہے؟ تو وہ مثال ہمارے پاس ہے. تو تارک الدنیا ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو یہ جو لفظ ہے اس کو صرف وہیں تک محدود نہ کر، محدود کیا ہے. ٹھیک ہے. جہاں انکساری کا اظہار ہو گیا. ٹھیک. کیونکہ ہمارے یہاں درویشی ہے، فقیری ہے، لفظ عاجز اپنے لیے استعمال ہوتا ہے. اب اگر اس کو عاجز جو لٹریچر میں لفظ استعمال ہم کرتے ہیں کہ اس عاجز کی رائے میں یہ ہے بات، تو وہ تو اگر دوسرے طرح سے اس کو دیکھ لیں گے تو وہ بہت بڑا دعویٰ بن جائے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو مجسمے عاجزی ظاہر کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے. اسلام تو بہت پیارا دین ہے. وہ انسان کو آزادی دیتا ہے کہ وہ زندگی گزار لے، لیکن ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ نے مقرر کی ہیں. یہاں سے تو ایک حدیث مبارکہ بھی مجھے یاد آتی ہے. ایک سیرت کا ایک واقعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، کہ وہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اس کو کہا کلمہ پڑھو، اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا پہلے کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں، لکڑ ہارا ہوں اور 20 بچوں کا پیٹ پالتا ہوں. انہوں نے کہا بس یہی کرو. تو صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ آپ نے اس کو اور بہت کچھ نہیں بتایا کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ان کا یہ ذمہ داری ہے، باقی کام آہستہ آہستہ خود سیکھ لے گا. تو یہ جو ایک بڑی ذمہ داری ہے، بالکل آپ ارشاد فرما رہے ہیں جیسے کہ اس سے بھاگنا نہیں ہے کہیں پہ. یہ نہیں ہے کہ اس میں، لیکن اس میں ایک چیز سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے جو آدمی چلا جاتا ہے ایک عبادت کے لیے، اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے، کیا اس کی اجازت ہے کہ وہ واپس پھر آئے اپنے اعمال درست کرنے کے بعد، یا اپنے آپ کو عبادات میں بہتر کرنے کے بعد، ایک اونچے مرتبے پہ فائز ہونے کے بعد، اور پھر دنیا میں کام اپنا جاری رکھے، لیکن اس کچھ عرصے کے لیے وہ نکل جائے کہیں پہ، جس کو چلا کاٹنا بھی کہتے ہیں لوگ؟ دیکھیے، اسلام میں تو ایک سمپل سیدھی بات ہے، جو ہم کرکس آف دی میٹر کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ دین ایک ہاتھ میں اور دنیا دوسرے ہاتھ میں، اور ان دونوں کو اسی طرح لے کے انسان ساتھ ساتھ چلتا ہے. ایک بیلنس کرنا ہے کریٹ. جی. اور پھر یہ دنیا ہم نیک نیتی سے یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کچھ نہیں. میرے خیال میں یہ دنیا بہت اہم ہے، اس لیے کہ ہماری آخرت کا دار و مدار اس دنیا کی زندگی پر ہے، کہ ہم نے اس دنیا میں کیسے زندگی گزاری، کس طرح سے ہم رہے، ہم دوسروں کے لیے کیا تھے. اس پر دار و مدار ہے ہماری آخرت کی زندگی کا. اگر میں یہاں یہ زندگی اس کو اہم سمجھ کے گزارتا ہوں کہ میں یہاں اس طرح سے زندگی گزار لوں جیسے رب نے حکم دیا ہے، تو میری آخرت سنور جائے گی.
اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ زندگی جو دنیا میں ہم گزارتے ہیں بہت اہم ہے کہ ہماری آخرت کی زندگی کا انحصار اسی پر ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ ہم یہاں کیا تھے، کیسے رہے، دوسروں کے لیے ہم کیا تھے، دوسروں کے لیے ہم نے کچھ کیا کیا. یہ اس بات پہ ہمیں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے. اصل لفظ یہ ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پر جو پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں رب تعالیٰ نے، کہیں ہم اس سے سٹیپ اوور نہ کر جائیں تو محفوظ ہیں ہم. بالکل آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ ایک پیرامیٹر جیسے سیٹ کیے ہیں، اور وہ پیرامیٹر بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیے ہیں. اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے اور اسی کے مطابق زندگی کا پھر دار و مدار ہوگا ہماری آخرت کے اوپر کہ ہماری آخرت کس طرح کی ہوگی. ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اجازت دیجیے، اور میں آپ سے بھی اجازت لینا چاہوں گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر مل لیں گے. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.